नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब आज की जो है वीडियो रमज़ान के मसाइल से मुतालिक आखिरी है। इसके अंदर मसाइल, रमज़ान के जो मसाइल बुनियादी तौर पे जो बुनियादी मसाइल थे उनको मुख्तसर अंदाज से और बुनियादी मसाइल की हद तक जो है वो पिछली वीडियोज़ के अंदर कन्वे कर दिया गया है। आज जो है आखिरी इसका हिस्सा है हमारी रमज़ान से मुतालिक जो वीडियोज़ थी। तो आज के इसके अंदर रोज़े से मुतालिक जो बुनियादी 6 से 7 मसाइल जो हैं बुनियादी तौर पे जो आम तौर पे लोगों को पेश आते हैं तो उसको बयान किया जाएगा। यानी जो मेडिकल साइंस की तरक्की और तरीक़े इलाज में बाद इख्तराआत की वजह से कुछ नए मसाइल पैदा हो गए हैं, तो उन मसाइल में शरीयत क्या कहती है। यानी उससे रोज़ा टूटेगा नहीं टूटेगा। मिसाल ले लें, ज़ुबान के नीचे अगर दवाई रख लेते हैं, इनहेलर का इस्तेमाल है, ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है उसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, तो इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। तो जदीद इस तरह के मसाइल हैं उनको जिक्र किया जाएगा। उन जदीद मसाइल की तरफ जाने से पहले उलमा ने, फ़ुक़हा ने अहादीस को सामने रखते हुए जो बुनियादी उसूल तय किए हैं, पहले उन उसूल को सामने रख लेते हैं मुख्तसर से, और फिर उसके बाद 7 जो बुनियादी चीज़ें हैं जो आजकल आम तौर पर राइज हैं, तो उनको इंशाअल्लाह ज़िक्र करने की कोशिश की जाएगी। पहली बात, रोज़ा क्या है। देखें, रोज़ा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी शाम तक, मगरिब तक, सबको पता है कि खाने से, पीने से और जिमा करने से, यानी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ का कायम करने से रुकने का नाम रोज़ा है। अच्छा, अक्ल और शुर्ब यानी खाना और पीना, इसका आम मारूफ मतलब पता है सबको। खाने पीने का क्या मतलब होता है कि एक आम आदमी, इसके मतलब यही मुराद होता है उसका कि खाना पीना, कि हलक के रास्ते से खाने पीने की चीज़ को मैदे तक पहुँचाना। लेकिन उलमा फ़ुक़हा ने इज्तिहाद करके, तो उसको सामने रखते हुए, इज्तिहाद को के बुनियादी उसूलों को सामने रखते हुए, इस खाने की इस तारीफ़ को सामने रखते हुए, पानी पीने की इस तारीफ़ को सामने रखते हुए, तो उन्होंने अक्ल और शुर्ब के दायरे को थोड़ा सा वसी किया कि किसी भी चीज़ के फ़ितरी मनाफिस के ज़रिए जौफ़ मैदा या जौफ़ दिमाग तक पहुँचने को नाक़िस सौम का, यानी उनको इस उसूलों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि फ़ितरी मनफद, मनफद कहते हैं रास्ता, यानी फ़ितरी रास्ते से मैदे का जो एक जौफ़ है, जौफ़ कहते हैं खाली जगह को, तो मैदे की खाली जगह तक फ़ितरी रास्ते से जो दवा पहुँचाई जाएगी, जो खाना पहुँचाएगा, जो पीने की चीज़ पहुँचाई जाएगी, या दिमाग के जौफ़, दिमाग की जो खाली जगह है उस तक किसी दवा का पहुँचाना जो है, ये रोज़े को तोड़ देता है, रोज़े के लिए नाक़िस है। ये जो कदीम फ़ुक़हा थे, तो इस उसूली बात के पस मंज़र में कदीम फ़ुक़हा ने क्या किया कि नाक, कान, आँख और आगे पीछे के रास्ते से जिस्म में दाखिल होने वाली अशिया से रोज़ा टूटने और ना टूटने का ज़िक्र किया। यानी कान में अगर दवाई डालते हैं रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता, नाक में अगर दवाई डालते हैं, आँख में डालते हैं, इसी तरह के आगे पीछे के रास्ते से अगर कोई दवाई जिस्म के अंदर पहुंचाई जाती है, रोज़ा टूटता है नहीं टूटता। तो इस उसूल की बुनियाद पर उन्होंने किया कि फ़ितरी तौर पे वो मैदे तक पहुंचने का मनफज़ या मैदे तक पहुंचने का रास्ता है कि नहीं है। इसी तरह फ़ुक़हा ने आम तौर पे फ़ितरी मनफ़ज़ और गैर फ़ितरी मनफ़ज़ में, यानी फ़ितरी रास्ता और गैर फ़ितरी रास्ता में तफ़रीक की है कि कौन सा रास्ता फ़ितरी है जिससे कोई चीज़ पहुँच जाएगी। मिसाल के तौर पर फ़ितरी रास्ता मुँह है जिससे मैदे तक खुराक पहुँचेगी। अब आया ये जो रगें हैं, इसके ज़रिए अगर कोई खुराक पहुँचाई जाए तो वही फ़ितरी रास्ता नहीं है। तो इस फ़ितरी रास्ते और गैर फ़ितरी रास्ते में भी फ़र्क किया। अच्छा, इस बात को भी मलहूज़ रखा है फ़ुक़हा ने कि दाखिल होने वाली चीज़ जो है किसी जौफ़ में जाकर ठहरती है कि या नहीं ठहरती। जैसे कि दवाई अगर खून के ज़रिए पहुँचाई जाती है तो वो जाके मैदे में ठहरती है या पूरे जिस्म में सिरायत कर जाती है, इसका भी ख़्याल रखा है। इसी तरह इससे भी बात की है कि कौन से अज़ा हैं जो खाली हैं और उनमें जौफ़ है। तो कदीम फ़ुक़हा का मानना था कि दिमाग जो है इसके अंदर खाली जगह है, लेकिन जदीद तिब ने इसे जौफ़ करार नहीं दिया। तो लिहाजा अब जदीद तिब को सामने रखते हुए, क्योंकि ये दिमाग जौफ़ नहीं है, दिमाग के अंदर खाली जगह नहीं है, तो लिहाजा वहाँ तक कोई चीज़ नहीं पहुँचेगी। तो जब नहीं पहुँचनी तो अब वो जो पुराने मसला था वो भी तब्दील हो जाएगा। तो अब बहरहाल इन उसूलों को सामने रखते हुए सबसे पहली बुनियादी चीज़ ज़िक्र करते हैं कि ज़ुबान के नीचे जो दुआएँ रखी जाती हैं, कोई भी दवाई अगर ज़ुबान के नीचे रखते हैं, मिसाल के अमराज़ क़ल्ब में, दिल की बीमारियों से मुतालिक बाज़ दुआएँ ऐसी हैं जिन्हें निगला नहीं जाता बल्कि ज़ुबान के नीचे रखा जाता है। तो अगर रोज़े की हालत में इस तरीके पर कोई भी दुआ इसी तरह जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है और उसके जो ज़र्रात हैं उसको निगले ना,
صرف زبان کے نیچے رکھے اور ذرات کو تھوک دے اور حلق سے کچھ بھی نہ اتارے تو آیا اس سے روزہ فاسد ہوگا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ حلق سے نیچے کوئی چیز اتر نہیں رہی، آپ زبان کے نیچے رکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی صورت کا بنیادی کہاں سے اخذ کیا جا سکتا ہے، یعنی کس کو مسئلے کو بنیاد بنا کے اس کا حکم بیان کیا ہے فقہا نے؟ تو وہ بنیادی طور پہ دیکھیں، ہم مسواک کرتے ہیں تو مسواک کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو حلق سے ہم نہیں اتارتے تو اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ شوہر کی سختی کی وجہ سے اگر عورت اپنا کھانا چکھنا چاہتی ہے تو اس کو چکھنے کی اجازت دی ہے، اور بچ زبان سے چکھیں کہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور پھر اس کو تھوک دے تو اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح بچے کو چبا کے دینے کی، اگر بچہ کھا نہیں سکتا بچے کو چبا کے دینے کی فقہا نے اجازت دی ہے کہ ماں بچے کو کھانا چبا کے دے سکتی ہے، نگلے نہ۔ تو اب یہ اس طرح کی صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے اس طرح کی دوائیاں جو ہیں زبان کے نیچے رکھنے کی آپ علماء نے اجازت دی ہے۔ تو اب لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے دوا کو زبان کے نیچے رکھنا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس دوا کے اجزاء، اس کے ذرات جو ہے حلق سے نیچے نہ اتریں، اس سے بچا جائے، تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے کہ آج کل جیسے سانس کی بیماریاں ہیں، تو ان سانس کی بیماریوں کی صورت میں انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور انہیلرز کے ذریعے جو ہے اس کے ذریعے دوا جو ہے، دوا کے ذرات جو ہیں وہ معدے تک، اس پھیپھڑوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ حلق کے راستے سے پھیپھڑوں تک دوا پہنچائی جاتی ہے، اگرچہ معدے تک نہیں پہنچتی لیکن حلق کے راستے سے پہنچتی ہے۔ تو اب اس صورت میں اسی طرح آکسیجن لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں یعنی انہیلر کا استعمال کرنا اور آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پہ انہیلر کے بارے میں جو ماہرین فن کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیلر کے اندر دوا کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو حلق کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب کیونکہ دوا کے ذرات اندر جا رہے ہیں تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ انہیلر کے اندر دوا ہے تو دوا اندر جا رہی ہے، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انہیلر کا استعمال کرنے والا اگر مجبور ہے، اس کی بیماری کے زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور اس دوائی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یہ گزارا ہو سکتا ہے، تو پھر اگر جان بوجھ کر انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن عام طور پہ ظاہر بات ہے ایک بیمار بندہ ہی انہیلر استعمال کرتا ہے، تو جب بیمار بندہ انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری آکسیجن کی ہم بات کریں تو آکسیجن اگر صرف آکسیجن ہوا پر مشتمل ہو، اس کے اندر کوئی دوائی کے ذرات نہ ہوں، کسی اور چیز کے ذرات اس میں شامل نہ ہوں، تو اس صورت میں صرف آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آکسیجن کے اندر کوئی دوائی کے ذرات ہیں یا کوئی اور چیز کے ذرات اس میں شامل ہوں ہوا کے علاوہ، تو پھر اس صورت میں آکسیجن لینے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر وہی بات انہیلر کے بارے میں جو کہی گئی کہ بیماری کے شدت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جیسے آج کل کورونا ہے اس کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، تو یہ ایک عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر آکسیجن لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف ایک روزے کا جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی، اس کے ذمے کفارہ جو نہیں ہوگا، کفارہ عائد نہیں ہوگا۔ تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپ لینا یا بھاپ کے ذریعے دوائی لینا، یعنی کسی پانی میں دوائی ڈال کے اس کو بھاپ کے ذریعے لینا جو ہے، تو بعض دعائیں بھاپ کے ذریعے اندر لی جاتی تھیں، ایک سادہ طریقہ تھا جو قدیم زمانے میں بھی چلتا تھا، اور اب جو ہے گرم پانی میں وہ دوائی ڈالی جاتی تھی۔ اب اس کے لیے نئی نئی مشینی طریقے آ گئے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دوائی دی جاتی ہے۔ تو اب بھاپ بذات خود ایک پانی ہے، اور اگر دوا بھی شامل ہو جائے تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر بات ہے بھاپ آپ لے رہے ہیں تو بھاپ پانی ہے، تو بیسیکلی وہ بھاپ میں کنورٹ ہو گیا ہے، وہ لے رہے ہیں آپ اندر، اس کے اندر اگر دوائی بھی شامل ہو جائے تو دونوں صورتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھاپ لے لیں، اب بھاپ اگر لے رہے ہیں تو کفارہ صرف روزہ کی قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھاپ کیوں لی جا رہی ہے۔ اگر بھاپ لی جا رہی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بھاپ لی جا رہی ہے اور بھاپ کے ذریعے دوائی لی جا رہی ہے، اور وہ دوائی لینا ناگزیر ہے، اس کے بغیر جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہونی، بیماری ٹھیک نہیں ہونی، تو اس صورت میں روزہ اگر توڑنے کی گنجائش ہے تو روزہ توڑ دیں گے، تو صرف کفارہ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے بھاپ لی جائے گی تو پھر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چوتھی بنیادی چیز آ جاتی ہے کہ ہاں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا۔
اب موجودہ دور میں جسم کے اندر دواؤں کو پہنچانے کے لیے ایک صورت انجیکشن کی بھی اختیار کی جاتی ہے. انجیکشن جسم کے مختلف حصوں میں لگائے جاتے ہیں. تو انجیکشن کے ذریعے مختلف دوائیں جو ہیں وہ انسان کو پہنچائی جاتی ہیں رگوں کے ذریعے، اور تاکہ خون کے ذریعے پورے جسم میں جو ہے وہ دوائی پھیل جائے اور جلدی اثر کرے. تو اب بعض اوقات غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی انجیکشن لگائے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا پین کلر وغیرہ یا کوئی بھی انجیکشن لگانے کی اجازت ہے یا نہیں. تو اب اس کے بارے میں فقہا نے جو اصولی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو منفذ ہے، جو راستہ ہے، اس راستے سے یہ دوائی نہیں پہنچائی جا رہی، یعنی راستہ منہ ہے، باقی جو راستے ہیں انسان کے جسم کے، تو اس کے ذریعے دوائی معدے تک نہیں پہنچائی جا رہی، اندر نہیں پہنچائی جا رہی. ایک غیر منفذ یعنی ایسا راستہ جس کو راستہ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا رگوں کے ذریعے یا گوشت پوشت کے ذریعے جو ہے، مثلا رگوں کے ذریعے عام بیماریوں میں انجیکشن لگایا جاتا ہے. گوشت کے اندر جو ہے جیسے ذیابطیس یعنی شوگر کے مریضوں کو جو انسولین یا پیٹ میں لگایا جاتا ہے، جیسے کتے کے کاٹے ہوئے بندے کو پیٹ میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں. تو ان صورتوں میں کیونکہ جسم میں دوا پہنچ تو رہی ہے لیکن جس راستہ مقرر راستے سے نہیں پہنچ رہی، تو اس لیے علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ انجیکشن لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو انجیکشن لگانے کا مقصد ہے، بیماری ہے، درد ہے، اس تکلیف کو دور کرنا ہے، بیماری کے اندر مثلا گلا خراب ہے اور اس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک کا کوئی اس طرح کا انجیکشن لگا دیا، تو یہ ضرورت ہے، بیماری ہے، مجبوری ہے، تو اس صورت میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر انجیکشن قوت حاصل کرنے کے لیے، غذائی کمی پوری کرنے کے لیے اگر لگایا جا رہا ہے انجیکشن، تو اس کو علماء نے پھر مکروہ کہا ہے، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اچھا، پانچویں چیز جو ہے روزے میں گلوکوز کی ڈرپ لگانا، جیسے جسم میں نمکیات کی کمی پوری کرنے کے لیے اور غذا سے جو مطلوبہ قوت فراہم کرنے کے لیے گلوکوز جو ہے اس کی ڈرپ چڑھائی جاتی ہے، ڈرپ لگائی جاتی ہے. تو اگرچہ انسان کھانا کھا تو نہیں رہا ہوتا، لیکن اس ڈرپ سے جو ہے وہ غذا کی جو ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور بھوک سے پیدا ہونے والی جو کمزوری ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلوکوز کی ڈرپ جو ہے لگانا، اگرچہ دیکھا جائے تو یہ انجیکشن کی طرح ہے، اور فطری جو منفذ ہے، جو راستہ ہے، اس سے تو کھانا نہیں جا رہا، لیکن ایک غیر فطری راستے سے کھانا جسم کے اندر جا رہا ہے، ایک خوراک اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اب اس کے بارے میں وہی انجیکشن کی بنیاد کی جو بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. اب اگر بیماری کی وجہ سے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، تو بیماری کی وجہ سے اگر یہ ڈرپ لگائی جا رہی ہے اور بیماری کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگائی جا رہی ہے، جیسے پیٹ خراب ہے اور بہت زیادہ پیٹ خراب ہے، اس صورت میں ڈرپ لگا دی، تو اس صورت میں بلا کراہت لگانے کی اجازت ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ باقی رہے گا. لیکن اگر قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اور غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ابھی اس کے بغیر بھی وہ سروائیو کر سکتا ہے، وہ اس کو مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ایک ویسے جیسے روٹین میں لگائی جاتی ہیں اس طرح کا لگایا جائے، تو پھر اس میں علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. جو ہے مکروہ ہوگا روزہ اس کا، اگرچہ روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا. سیکنڈ لاسٹ جو ہے پچھلے مقد کے راستے سے، واش روم جہاں سے ہم کرتے ہیں تو اس راستے سے جو ہے کوئی دوائی یا آلات کے ذریعے جو ہے، اگر آلات دوائی دی جائے یا آلات وغیرہ داخل کیے جائیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. یعنی بعض لیکوڈ یا نان لیکوڈ دوائیں جو ہیں وہ پچھلے راستے سے انسان کے اندر پہنچائی جاتی ہیں، جیسے بواسیر کی بیماری میں اندرونی مسے جو ہوتے ہیں ان تک مرہم لگائی جاتی ہے. اس طرح امراض معدہ، جو معدے کی بیماریاں ہیں، بعض آلات جو ہے اندر داخل کر کے اس کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ بیماری کس نوعیت کی ہے، تو وہ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، ایگزامائن کیا جاتا ہے، معائنہ کیا جاتا ہے. تو آیا اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس میں تفصیل ہے. اگر سیال یعنی لیکوڈ یا جامد دوا کا مقد میں داخل کیا جائے، یعنی اگر مقد کے ذریعے، پچھلے راستے کے ذریعے کوئی دوائی جو ہے داخل کی جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تشخیص کے لیے کوئی آلہ جسم کے اندر پچھلے راستے سے داخل کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ آلہ تر نہ ہو اور اس آلے پہ کوئی دوائی نہ لگی ہو، تو پھر اس صورت میں تین بنیادی باتیں: وہ آلہ تر بھی نہ ہو، اس آلے پہ دوائی بھی نہ لگی ہو، اور اس آلے کا کچھ حصہ باہر ہو.
کچھ حصہ اندر ہو باقی حصہ باہر ہو، تو ان تینوں شرائط کے ساتھ جو ہے اگر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور تشخیص کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے بیماری کی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ آلے پر دوائی لگی ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر وہ آلہ تر ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اگر وہ آلہ پورے کا پورا اندر چلا جائے اور باہر اس کا کچھ بھی حصہ باقی نہ رہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہا نے جو ہے قیاس کیا ہے بنیادی طور پہ انسان کی انگلی، یعنی اگر انسان انگلی جسم کے اندر داخل کر دیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں جو تفاصیل انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ اس کے اوپر اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہیں۔ آخری بات، پیشاب کے راستے سے یعنی اگلے راستے سے جو ہے کوئی آلہ یا کوئی دوائی جو ہے وہ داخل کی جائے اور دوائی دی جائے یا آلہ داخل کیا جائے بیماری کو معلوم کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں مرد کی پیشاب گاہ میں کسی چیز کے داخل کرنے سے یا دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ اصولی بات ہے۔ البتہ عورت کے بارے میں یعنی جیسے مثانہ تک نلکی داخل کی جاتی ہے، اور بعض امراض میں خواتین کی شرمگاہ میں سیال یا جامد یا لیکوڈ جو ہے دوائی رکھی جاتی ہے، اور مرض کی تحقیق کے لیے آلات جو ہیں رحم تک پہنچائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں آیا ان عورتوں کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کے بیرونی حصے میں اگر کوئی دوائی یا آلہ رکھا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کی جو شرمگاہ ہے اس کے بیرونی حصے میں اگر دوائی ٹپکائی جاتی ہے یا دوائی رکھی جاتی ہے یا کوئی گولیاں رکھی جاتی ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ آلہ اگر تشخیص کے لیے جیسے نلکی ہے، لوپ وغیرہ، یا کوئی دوائی وہ تشخیص کے لیے کوئی آلہ داخل کیا جاتا ہے تو اس صورت میں وہی تین باتیں جو ابھی میں نے ذکر کی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تر نہ ہو، دوسری بات اس سے دوائی نہ لگی ہو، تیسری بات اس کا کچھ ایسا باہر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بنیادی مسائل جو ہیں اس کو میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل اور بھی ہیں لیکن بہرحال بنیادی طور پہ عام طور پہ لوگوں کو یہ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔